फैसल आबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज अहमद की बेटे राजा दानियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए आपको दिखाते हैं। लियाकत चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं और कल उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मैं उनके माजी के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी तकरीबन 20 साल नौकरी फैसलाबाद में है और फैसलाबाद के जब वो मजिस्ट्रेट थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, यहाँ पे उस ज़माने का बच्चा बच्चा जानता है, आप में से कुछ साफ़ी लोग भी जानते थे कि वो फैसलाबाद में जो करप्ट तरीन मजिस्ट्रेट थे उनमें से भी सबसे नंबर 1 पे थे और उनके करप्शन की मशहूरियाँ थी। कई दफ़ा उनकी इंक्वायरियाँ हुई, कई दफ़ा वो सस्पेंड हुए और उसके बाद उनके बहुत से स्कैंडल बाद में भी बनते रहे, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके वो इस ओहदे तक पहुंचे। और अब जब उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया तो लियाकत चट्ठा साहब ने, जिस तरह पीटीआई की आदत है कि जहां वो जीत जाते हैं वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, केपीके में वो कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, फैसलाबाद में कहते हैं फेयर इलेक्शन हुआ है, गुजरांवाला में कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है, और जहां हार जाते हैं वो धांधली के पैसा चलाना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को खरीदना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह कराची में हार गए हैं तो एमक्यूएम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सिंध में हार गए हैं तो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लाहौर में हार गए हैं तो वो लाहौर में अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और पीपल्स के जो कमिश्नर हैं इनको बकायदा खरीदा गया है 25 करोड़ रुपए में, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको 25 करोड़ में खरीदा है और न्यूयॉर्क में एक 3 बेडरूम का फ्लैट इनके को दिया गया है और उसके बदले में इन्होंने ये संगीन झूठे बेबुनियाद इस शख्स ने, जिसका नाम लियाकत चट्ठा है, जो फैसलाबाद में 20 साल तक नौकरी करता रहा है और बतौर मजिस्ट्रेट इसने नौकरी का आगाज फैसलाबाद से किया था और इसने बेइंतहा करप्शन की है जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है। अब इसकी रिटायरमेंट का वक्त था तो इसने इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और पिंडी डिवीजन के तमाम इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए 25 करोड़ रुपया लेके ये घटिया हरकत की है। मैं जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं, निगरान वजीर दाखिला, उनसे अपील करता हूं कि इनका नाम फौरन ईसीएल पे डाला जाए, इनसे इंक्वायरी की जाए और इन्होंने ये झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अपने DORs जिन्होंने आज मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद कर दी है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे जो झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद भी करता हूं और मुतालबा करता हूं कि इस शख्स को ECL में डाल के इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। और इसमें मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूं फैसलाबाद के साफियों को कि ये 100% झूठा निकलेगा। ये करप्ट आदमी है और इसने ये सारा ड्रामा ओवरसीज पाकिस्तानियों में, जिनमें से एक फैसलाबाद का ओवरसीज भी है आदमी है, उसके जरिए ये सारा ड्रामा किया है और 25 करोड़ रुपया और एक 3 बेडरूम का घर इसने न्यूयॉर्क में लिया है। तो मैं इसके साथ हम समझते हैं कि मौजूदा जो इंतखाबात हैं इसका जो भी नतीजा है हम इसको तस्लीम करते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तमाम, पीटीआई ने तो किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इन्होंने तो कल 9 मई 2 का वाकया करने की कोशिश की, जो ये नाकाम हुए। ये दोबारा इस तरह के हमले करने की प्लानिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं अपने फैसलाबाद के साथियों को बताना चाहता हूं कि अमीन गंडापुर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए वजीर आला केपीके नामजद किया गया है कि वो 9 मई के जो सबसे बड़े मास्टर इमरान खान का उस प्लान का नंबर 2 आदमी था। और दूसरा, जब वफाक में इंशाअल्लाह मियां शहबाज शरीफ की और इत्तेहादियों की हुकूमत बनेगी
تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کے پی کے سے یہ وزیر اعلیٰ اگر ہوا تو ایک بڑا لیکچر لے کے وفاق پہ حملے کی کوشش کرے گا۔ میں تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے اس کے ماضی کے بارے میں امین گنڈا پور کے جو ماضی میں 9 مئی کو اس نے واقعات کیے ہیں اس کی فوراً انکوائری کرائی جائے، اس میں جو اتنے جگہ پہ یہ ملوث ہے ان کی دیکھ بھال کی جائے، پھر اس کو اس طرح کا موقع دیا جائے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان سے، ایم کیو ایم سے، پیپلز پارٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ سب مل کے پاکستان کو سیاسی طور پہ استحکام دیں، معاشی طور پہ استحکام دیں، اور پاکستان کے غریب عوام جو اس وقت مشکل ترین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، مہنگائی میں میاں نواز شریف کی قیادت میں ان کو ریلیف دیں۔ اسی میں ملک کی بہتری ہے اور پاکستان کو معاشی طور پہ پاؤں پہ کھڑا کرے۔ آپ کو بتائیں، عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ۔ مسلم لیگ نون کے سابق معاشی مشیر رانا احسان افضل کہتے ہیں ان حالات میں حکومت لینا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں، اس لیے حکومت اپنی شرائط پر لیں گے اور اتحادی جماعتوں کو بھی اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ حالات کی بہتری کے لیے سخت فیصلے لینے پڑنے ہیں، اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ عبد الرحمان بتائیے گا۔ بات کریں یہاں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہاں پر پنجاب میں حکومت بنائی جا رہی ہے، مرکز میں بھی کوششیں جاری ہیں، تو اس سلسلے میں جو سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے اور جو ابھی تک پیش رفت سامنے ہوئی ہے، یہ سارا کچھ کیا اور کس طرح سے چیزیں مینیج ہوں گی؟ مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے، کیا پیش رفت ہے پی ایم ایل این کی؟ دیکھیں، پی ایم ایل این پنجاب میں تو سمپل میجورٹی ہماری اچیو ہو گئی ہے، تو پنجاب میں تو ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، وفاق کے اندر یہ بہت بڑی ایک کانٹوں کا تاج ہے، اور یہ ایک مائنورٹی حکومت جس کے اندر آپ کہیں کہ جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں وہ وزن نہ اٹھائیں اور سارا وزن ہم اٹھائیں، اور وہ جو آئینی عہدے ہیں وہ ان پہ بیٹھ کے پیچھے بیک گراؤنڈ سے دیکھیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس ذمہ داری ہمیں کوئی یہ ملک کے مفاد کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو لیتے ہیں اگر ہمیں کولیشن پارٹنر سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس بنیاد کے اوپر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ بارگین کر کے کوئی لے جائے گا اور پیچھے سے تماشا دیکھے گا اور تالیاں بجائے گا اور آگے ہم جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کریں گے، تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ حکومت چلے۔ تو میرے خیال سے میاں نواز شریف نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور اگر یہی معاملات ہوں گے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وفاق کی حکومت لیں۔ اگر سارے پارٹنرز ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تو ہم اکیلے جو ہیں ان کو اس بلیک میلنگ میں نہیں ہم حصہ بنیں گے۔ رہنما رانا احسان افضل جو عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے جڑانوالا کے حلقہ NH 96 سے رائے حیدر علی خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جڑانوالا سے۔ الیکشن کمیشن نے رائے حیدر علی خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جڑانوالا سے حلقہ NH 96 سے رائے حیدر علی خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ رائے حیدر علی خان آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے۔ رائے حیدر علی خان آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے۔ دوسری جانب چنیوٹ کی 4 صوبائی سیٹوں پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے جیتنے والے ممبرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پی پی 94 سے تیمور امجد لالی، پی پی 95 سے مولانا الیوس چنیوٹی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پی پی 96 سے سید ذوالفقار، پی پی 97 سے ثاقب خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے جیتنے والے ممبرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی پی 94 سے تیمور امجد لالی، پی پی 95 سے مولانا الیاس چنیوٹی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پی پی 96 سے سید ذوالفقار، پی پی 97 سے ثاقب خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ آپ کو بتائیں، انتخابات کے 10 روز بعد بھی حکومت نہ بن پائی۔ فیصل آباد کے تاجر پریشان، کہتے ہیں حکومت نہ بننے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا۔ مارکیٹ میں مندی کے باعث کاروباری حالات بہت خراب ہیں، کوئی بھی سرمایہ کار پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ سیاسی عدم استحکام کے اثرات جو ہیں وہ اس وقت معیشت پر پڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس وقت کاروباری حضرات کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ تمام سیکٹرز، خاص طور پر فیصل آباد کے والے سے بات کریں تو فیصل آباد جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا شہر ہے، اور یہاں کے ہر ٹیکسٹائل کے سیکٹر کے اندر تاجر حضرات پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میاں طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس وقت
جو کاروباری حضرات کی سچویشن ہے، ان کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ میاں صاحب بتائیے گا، کیا کاروباری حضرات سوچ رہے ہیں اس وقت؟ سیاسی عدم استحکام معیشت کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر، اتنی انسرٹینٹی ہے ملک میں. ہم پہلے سوچتے تھے کہ اب الیکشن ہو جائیں گے تو اس میں کچھ نئی گورنمنٹ آئے گی، کچھ نئے وعدے ہوں گے، کچھ نیا ریلیف ملے گا، کوئی ٹیکسز میں کمی آئے گی. جو بینک ریٹ، انٹرسٹ ریٹ جو 22% تو اسٹیٹ بینک نے کہا ہوا ہے، 30% تک جو ہے اس میں کمی آئے گی. 200 یونٹ والے کوئی سامنے آئیں گے تو وہ 300 یونٹ فری دینے والے سامنے آئیں گے. اتنی غیر یقینی صورتحال ہے. اس ملک کو سنبھالنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اتنی غیر یقینی صورتحال ہے. اگر ملک میں حکومت بنانے کے لیے اتنی غیر یقینی صورتحال ہے تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ 40 دن کا سیزن رہ گیا ہے، 20 دن رمضان میں رہ گئے ہیں اور 20 دن روزوں کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا مین پیک سیزن ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تو 8-9 مہینے ویسے ہی کام نہیں ہوتا. لوگ جو ہے ایک چھوٹی عید پہ کپڑے بنا لیتے ہیں. ایک دفعہ ہمارا کپڑے کا کام ہے. تو فیصلہ آباد اس وقت بالکل شٹ ڈاؤن ہوا ہے. بجلی کی پرائسز کم ہونے کی بجائے آپ دیکھیں انہوں نے چند دن پہلے 4 روپے 67 پیسے بجلی کا یونٹ بڑھا دیا. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے. سردیوں میں غیر یقینی صورتحال ہے. یہاں ہفتے والے دن ڈیلی یعنی ہر ہفتے جو ہے وہ 9 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور بغیر کسی شیڈول کے جو ہے جب جی چاہے ان کی لوڈ شیڈنگ ہے. بجلی پوری نہیں ہے. پرائسز جو ہے وہ 60 سے 62 روپے ہم جو یونٹ تھے، ہمارا خیال تھا کہ یہ جو نواز شریف صاحب جیسے آئے انہوں نے آگے سنبھالنا تھا ملک کو سنبھالو نواز شریف، تو یہ شاید 16 روپے یونٹ پہ آ جائے گا. تو اس دفعہ بجلی کا یونٹ 82 روپے کے حساب سے ہے. فیکٹریاں بند ہیں. تمام کا تمام بوجھ جو ہے کاروباری حضرات پہ ڈالا جا رہا ہے اور کوئی بندہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرانے کاروباری جس طرح کے ہم پرانے کام کرنے والے ہیں، ہم اس ملک میں کام کر کے پچھتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت سیاست کی بات کریں تو وزیر اعظم کا ایک طرف انتخاب نہیں ہو پا رہا ہے. 10 دن گزر چکے ہیں الیکشنز کو، لیکن ابھی تک جو ہے وزیر اعظم کا نام سامنے نہیں آیا ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ کاروباری حضرات کے حوالے سے بات کریں تو کاروباری حضرات کے اندر کوئی سیکٹر جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. سوئی گیس کے بڑھتے بلوں پر انجمن تاجران جھنگ کا تحفظات کا اظہار. بلوں کی شکل میں غریب کی جیب پر بڑھتے بوجھ کو واپس لینے کا مطالبہ. عہدیداران نے نگران وفاقی سرکار کے فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان. جی بالکل، گیس کی قیمت پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے اور اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ عام صارفین کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل سے اور بوجھ سے کم نہیں ہے. عام صارفین کی جیب کے اوپر اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے انجمن تاجران کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ضلعی صدر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. حاجی صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے گیس کی قیمتوں میں اس اضافے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیس کی قیمت جو اب نگراں حکومت نے بڑھائی ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے. دیکھیں، غریب پہلے ہی روٹی سے ترس رہا ہے تو انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی ہے. ادھر بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ روز بڑھ رہے ہیں، بن بتائے بڑھ رہے ہیں. پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. کیا بنے گا اس ملک میں؟ اللہ پاک کرے ہمیں اچھے حکمران اللہ پاک دے دے جو اس ملک کی حفاظت کریں اور غریب کو دیکھیں. غریب جو ہے نا وہ مر رہا ہے. یقیناً بتائیے گا کہ قیمتیں بڑھنے سے کاروبار بھی متاثر ہوگا، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن تاجران جھنگ اور ہمارے تمام تاجر فیڈرل گورنمنٹ کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو گزشتہ روز عوام پہ ایک گیس بم گرایا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کا یہ مینڈیٹ بھی نہیں تھا اور آپ آنے والی حکومت کی سہولت کاری کر رہے ہیں. آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم پریشان تو نہ کریں اور بم تو نہ گرائیں وہاں پہ. صاحب، عام آدمی بھی پریشان ہوگا، بل بڑھیں گے تو جیب کے اوپر بوجھ بڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ جو ریٹ بڑھے ہیں اس کے اوپر ہم پوری انجمن تاجران مذمت کرتی ہے اور اس سے جو غریب آدمی ہے وہ بالکل پس جائے گا. جس بندے کی 15-20 ہزار تنخواہ ہے تو وہ مجھے بتائیں وہ بجلی کا بل اور گیس کا بل کیسے ادا کرے گا. تو پوری انجمن تاجران اس کی مذمت کرتی ہے. جی بالکل. انجمن کیا کہنا چاہیں گے اس اضافے کے حوالے سے؟ جی، جو یہ گیس میں انہوں نے بے جا اضافہ کر دیا، یہ ہر 1 مہینے بعد گیس کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے نا آنے والا ہے. اس کا میں آپ کو پیش کی اطلاع دیتا ہوں، بلکہ سب کو پتہ کہ بہت زیادہ مہنگائی بہت بڑھ جائے گی.
کیونکہ اگر سوئی گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی تو وہ عام آدمی جو کہ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی گزشتہ مالی سال کے دوران منسوخ بھرتیوں پر دوبارہ بھرتی شروع نہ ہو سکی۔ ایف بی آئی نے فنڈز کی کمی کے باعث اسکیل 1 سے 16 تک کی 41 آسامیوں پر بھرتی منسوخ کی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر اعظم سے۔ عمیر جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے گزشتہ مالی سال کے دوران فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر میں اسکیل 1 سے لے کر 16 تک خالی اسامیوں پر بھرتی کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے 41 خالی اسامیوں کے لیے امیدواروں سے درخواست فارم وصول کیے گئے۔ 15,000 سے زائد امیدوار ایسے تھے جن کی جانب سے درخواستیں جمع کروائی گئی، مگر ایف پی آر کی جانب سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس بھرتیوں کو یا اس بھرتی کے عمل کو ملتوی کر دیا گیا۔ تاہم اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگلے مالی سال میں دوبارہ ان آسامیوں پر بھرتی ہوگی، مگر اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ایف پی آر کی جانب سے ان خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور جو ہزاروں امیدوار ہیں یا بے روزگار نوجوان ہیں ان کو اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب ایف بی آر کے مقامی افسران کا کہنا ہے کہ جو بھرتی کی منظوری ہے اس کا شیڈول ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوگا، اور ابھی تک ایف بی آر عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی فیصل آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ بیرون ملک جانے والے 4 مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیرون ملک جانے والے 4 ملزمان کو آف لوڈ کیا۔ ملزمان عمرے کا جواز بنا کر فیصل آباد سے سعودی عرب جا رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے سعودی عرب سے لیبیا جانا تھا۔ گرفتار ملزمان میں اظہر علی، عبد القدیر، اون ساحل اور سمیر شامل ہیں۔ ملزمان کو ایجنٹ کی نشاندہی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ احمد پور سیال میں پولیس کی بروقت بڑی کارروائی۔ ڈکیتی میں لوٹا گیا 19 لاکھ روپے مالیت کا سامان برآمد کر لیا۔ برآمد شدہ سامان میں 31 برانڈڈ سولر پلیٹیں، یو پی ایس، انورٹر اور موٹر سمیت ڈکیتی میں استعمال ہونے والا لوڈر رکشہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق دوران کارروائی 2 ڈاکو گرفتار جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ احمد پور سیال میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ ڈکیتی میں لوٹا گیا 19 لاکھ روپے مالیت کا سامان برآمد۔ سامان میں 31 برانڈڈ سولر پلیٹس، یو پی ایس، انورٹر اور موٹر شامل ہیں۔ پولیس نے ڈکیتی میں استعمال ہونے والا لوڈر رکشہ بھی برآمد کر لیا۔ دوران کارروائی 2 ڈاکو گرفتار، 2 فرار ہو گئے۔ پولیس سروسز پر عوامی فیڈ بیک لینے میں تسلسل پر پولیس حکام برہم۔ آئی جی پنجاب نے فراہم کی جانے والی سروسز پر فیڈ بیک لینے کا حکم دیا تھا۔ آر پی او فیصل آباد ریجن میں پولیس سروسز پر عوامی فیڈ بیک لینے میں سستی پر برہم ہو گئے۔ ڈاکٹر عابد نے پولیس افسران کو مراسلہ بھجوا دیا۔ شہریوں کو سٹیزن فیڈ بیک مینجمنٹ سسٹم سے آگاہ کر کے سب سے زیادہ فیڈ بیک لینے کی ہدایت۔